बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3 सालों से 9 मई के केसेस से पाकिस्तान की सियासत और रियासत में एक भूचाल बपा है। हजारों लोगों को पाबंद सलासिल किया गया है। अभी हजारों लोग मफरूर हैं, उनकी पेशी नहीं हुई, लेकिन उन पर ये मुकदमात कायम किए गए हैं। आज सेनेटर एजाज चौधरी और कुछ दीगर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनकी दरख्वास्त जमानतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आम समाअत हुई है, वहां पर आज बड़ा इंकशाफ हुआ है। सेनेटर एजाज पर आप देख रहे हैं कि मुसलसल उनकी जमानत भी नहीं हो रही और वो मरीज भी हैं। इसके बावजूद जो है, आज पूरी कहानी जब खुली है तो पुलिस को राय फरार इख्तियार करना पड़ा है। बहुत आम डेवलपमेंट हुई है। तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। शेर अफजल मरवत, वो मुसलसल आप देख रहे हैं, नून लीग हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, सब तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और जो तहरीक इंसाफ के हामी यूट्यूब विलागर्स हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। अब शेर अफजल मरवत ने इसी तरह इमरान रियाज और डॉक्टर शहबाज गिल को टारगेट किया हुआ है, जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के मुखालिफ लोगों को बड़े हंसी खुशी वो मुलाकात करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसका अगरचे जवाब जो है वो इमरान रियाज ने खुद भी दिया है, लेकिन उनको ये जो पंगा है किस तरह उल्टा पड़ा है उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। NA 213 सिंध उमरकोट इलेक्शन हो रहा है। इस वक्त तक क्या सूरत हाल है वो आपके सामने रखनी है। धांधली का इल्जाम भी लगा है और ये अगर इलेक्शन वाकयातन इसके अंदर जो है लोग पहरा देने में कामयाब हो जाते हैं और लाल माली ये इलेक्शन जीत जाते हैं, तो ये जरदारी और पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उसके ताबूत पर एक आखिरी कील होगा। कैसे, उस पर भी हम बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। ये जो उमरकोट का हल्का है, बुनियादी तौर पर ये यूसुफ तालपुर उनकी वफात के बाद ये खाली हुआ और अब जो है वो इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तहरीक इंसाफ, GDA और JUIF और दीगर अपोजिशन जमातें, सिंध दरिया बचाओ तहरीक है, उसके मुत्तफिका उम्मीदवार बन गए लाल माली। लेकिन इस वक्त मीडिया एक बड़ी खयानत का मुजाहरा कर रहा है। अब वो ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ के जो है वो उम्मीदवार है या फिर इस तरह मुश्तरका उम्मीदवार GDA का हमायत याफ्ता उम्मीदवार यानी PTI को दरमियान में गायब कर रहे हैं। हालांकि ये बंदा जो खड़ा है ये PTI से ताल्लुक रखता है, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। 8 बजे से शाम 5 बजे ये बला तातल रहेगा। हल्के में मजमूई तौर पर ये 18 उम्मीदवार हैं और अब थोड़ी देर पहले ये इल्जाम लगाया गया और लोग उमरकोट से बाहर बड़े इलाकों, मुख्तलिफ इलाकों से वहां पहुंचना शुरू हो गए उमरकोट, क्योंकि खदशा ये है कि इलेक्शन में जरदारी माफिया लाजमी जो है वो धांधली करेगा, चूंकि ये इलेक्शन उनके लिए जिंदगी और मौत का मसला है। पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी अगर यहां से इलेक्शन जीत जाए तो उनका कोई बड़ा क्रेडिट नहीं होगा, चूंकि उनका एक MNA वहां उसकी डेथ हुई है जिस पर ये जिमनी इंतखाब होते हैं। और अमूमन जब कोई किसी की डेथ होती है तो उसकी फैमिली में से एहलिया या बेटा कोई भी इलेक्शन लड़ रहा होता है तो उनको जो है वो एज हासिल होता है, लोग हमदर्दी उनसे करते हैं। लेकिन अगर ये नशिस्त तहरीक इंसाफ लेने में कामयाब हो जाती है या ये अपोजिशन जो अलायंस है वो कामयाब होता है, जो पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा धचका होगा। अब पीपल्स पार्टी दो रास्ते हैं, एक तो ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होता है तो वो तब भी होगा जब एस्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को सबक सिखाना चाहेगी। यानी इलेक्शन तो हो रहा है, फ्री एंड फेयर का मतलब है कि जो लोगों ने वोट दिया है और डब्बे से भी वही निकले और वो दयानतदारी का मुजाहरा किया जाए, जो कि उम्मीद ही नहीं है इस पूरे सिस्टम से जिस तरह इन्होंने 8 फरवरी को किया है। लेकिन पीपल्स पार्टी को सीधा रास्ता दिखाने के लिए अगर सिर्फ जो एक्चुअल रिजल्ट है, मुमकिन तौर पर शायद हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को सबक सिखाना चाहती हो, उनको औकात बताना चाहती हो, तो फिर जो है ये जो लोगों ने वोट डाला है बस कोई फेवर नहीं चाहिए लाल माली को या अपोजिशन अलायंस को, जो वोट पड़ा है वही निकल आए तो बस वो जीतने के उनके चांसेस है। क्योंकि जल्द से जो कैंपेन का मोमेंटम है, जो लोगों के जज्बात हैं, जो जरदारियों के हवाले से नफरत है और शरीफों के बारे में नफरत है, अब वो लाजमी तौर पर अब डब्बों में मोर के निशान पर जो है वो जाती हुई जो है वो दिखाई दे रही है बगैर जो इस वक्त तक माहौल है। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर इंतजामिया चूंकि पीपल्स पार्टी की है, मुसलसल वो हुक्मरान है, तो वहां पे कुछ धांधली की ऐसी शिकायत है जिनकी वजह से फौरी तौर पर लाल माली वहां पर खुद पहुंचे हैं
اور اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے کہا ہے اور وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہیں، اور بالآخر یہ چیز تھوڑا بہت یہ جو ہے یہاں پہ عمر کوٹ متحدہ یہ پہنچے ہیں جی یوسی نبی یوسی، یہ وہاں پہ پولنگ بند کروا دی گئی ہے۔ اسی طرح کچھ اور جگہوں پر بھی اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ امیر حسن خاص خیلی یوسی تھار نبی سر کے چیئرمین ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ تو یہ بڑا سخت مقابلہ ہے، دیکھتے ہیں آج اس کا جو رزلٹ ہے وہ کوئی انصاف پہ مبنی آتا ہے، جو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے وہی ڈبے سے نکلتا ہے، یا کہ فارم 45 میں بھی تبدیلیاں کر کے ایک نیا تماشا شروع ہوتا ہے۔ یہ بہرحال کم ہی امید ہوتی ہے اس طرح کے ماحول میں الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں۔ اچھا، دوسری جو اس وقت بڑی بات ہے وہ یہ، میں 9 مئی کے حوالے سے بات کرتا ہوں، یعنی آپ دیکھیے، بلکہ ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت مختلف جو کیسز ہیں، حکومت پنجاب نے جن لوگوں کی ضمانتیں ہوئی 9 مئی کے کیسز میں، ان کے خلاف وہ سپریم کورٹ آف پاکستان گئی ہے۔ اور جب شہزاد صاحب تھے، ملک صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، تو اس وقت کم از کم کچھ میرٹ ہو رہا تھا۔ اب عالیہ نیلم آ گئی ہیں، اس لیے کوئی اب خطرات مزید تو نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ سے بھی، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرفراز ڈوگر آ گئے ہیں، کچھ اور جج ایسے نئے آ گئے ہیں۔ جتنے عام ترین کیسز جن کا تعلق آئین، قانون، انسانی حقوق یا پی ٹی آئی سے ہے، عمران خان سے ہے، وہ ان کیسز جو جونیئر کیسز ججز ہیں ان کے سامنے لگائے جا رہے ہیں۔ تو ایک باقاعدہ تقسیم ہے، اور اب آخری کیل ٹھونکی ہے اس پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اور اسی طرح باقی جو بارز ہیں اسلام آباد کی، انہوں نے سرنڈر کیا ہے بنیادی طور پر 26ویں آئینی ترمیم کے سامنے۔ اور ایک صدر تھا، صدر پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی صدر کیوں جھکا ہے؟ بھئی بات یہ ہوتی ہے کہ بار کی جو سیاست ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ بے شک پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا ہے، لیکن اکیلا صدر جیتا ہے، باقی ٹیم اس کی نہیں جیتی۔ تو اب ایگزیکٹو جب کوئی فیصلہ کرتی ہے تو صدر اکیلا کیا اس میں کر سکتا ہے؟ یہ چیز بھی جینون دیکھنی ہوتی ہے۔ اب آج جو ہے وہ ایک تو لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں یہ ایک بینچ ہے جس کے اندر آپ دیکھیں نا، جتنے عام کیسز ہیں، میں مسلسل یہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں، وہ عمران خان ہو، 9 مئی ہو، جو یعنی ایک طرف آئینی بینچ کو بٹھا دیا ہے، اور آئینی بینچ جو ہے وہ بیٹھ کے کر رہا ہے جن کو آئین کا تجربہ ہی نہیں ہے، زیادہ تر وہ ججز اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال بٹھائے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ یہاں پہ یحییٰ افریدی اور ان کا جو اپنا ایک لوگ ہیں ہم خیال، ان پر مشتمل بینچ بن جاتا ہے، اور جو روٹین کے کیسز ہیں وہ اب جتنے کریمنل کو سمجھنے والے ججز ہیں وہ ان کے سامنے یہ کیس نہیں لگائے جاتے۔ تو لطیف کھوسہ نے کہا بھائی 4 ماہ میں یہ کیس کیسے مکمل ہوں گے؟ اور اس پہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ بھائی یہ آپ نہ کہیں، فاضل کونسل ایسا مت کہیں، قانون روزانہ انسداد دہشت گردی عدالت میں مقدمات کی سماعت کا کہتا ہے، عدالت کے 4 ماہ کے حکم سے ٹرائل اپ سیٹ ہوگا۔ لطیف کھوسہ: ٹرائل متعلقہ ہائی کورٹس اور انتظامی جج کا معاملہ ہے۔ یحییٰ افریدی: سپریم کورٹ ٹرائل کی مانیٹرنگ نہیں کرے گی۔ 9 مئی کے 500 مقدمات، 24,000 ملزمان مفرور ہے۔ تو اتنے لوگوں کو انصاف کیسے آپ اتنے مختصر عرصے میں دے لیں گے؟ تو بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ لیں گے، کوئی نہیں مسئلہ یہ وہ۔ اب جو اعجاز چودھری سینیٹر، آپ اندازہ کریں کہ 2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور الزام ان کا کیا ہے؟ آج کھلا ہے اس معاملے کے اندر، وہ کہتے ہیں 9 مئی مقدمات میں اعجاز چودھری کی درخواست ضمانت پر یہ سماعت ہوئی ہے۔ سینیٹر اعجاز چودھری کی درخواست ضمانت پر سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ ملتوی کیوں کی گئی ہے میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں۔ اعجاز چودھری کی سینیٹر اعجاز چودھری کے خلاف کیا شواہد ہے؟ یہ آج چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے پوچھا ہے۔ اعجاز چودھری کی ویڈیو موجود ہے جس میں لوگوں کو اکسا رہے ہیں اسپیشل پروسیکیوٹر۔ کیا اعجاز چودھری کی کوئی ویڈیو ہے؟ چیف جسٹس: ڈی ایس پی لاہور پولیس ڈاکٹر جاوید نے اعجاز چودھری کے خلاف پیمرا کا ریکارڈ پیش کیا۔ جب پیش کیا، جو شواہد دیے گئے ہیں وہ ٹی وی انٹرویو ہے۔ وکیل اعجاز چودھری: بے شک انٹرویو ہے، آپ کا موکل نوجوانوں کو اکسا رہا تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں یار اس چیف جسٹس کا بھی۔ اب یہ بتایا گیا کہ بھائی ایک انٹرویو 17 مئی کا ہے، دوسرے جو یعنی ایک آڈیو 10 مئی کی ہے۔ جسٹس شفیع صدیقی نے یہ کہا اکسانے کا کیس ہے تو 9 مئی کے دن یا اس سے پہلے کا کوئی ثبوت لے کر آئیں، دکھائیں۔ اب پولیس آئیں بائیں شائیں، وہ جو پروسیکیوشن ہے وہ تو کوئی نہیں ہے، پہلے تو کوئی اس طرح کا ثبوت ہے نہیں، وہ تو اس دن جو بات ہوئی ہے عدالت نے پولیس کو، اب انہوں نے کہا جی ہمیں مہلت دیں، ہم ذرا تلاش کر لیتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ ایک بندے کو آپ نے 2-2.5 سال سے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، 9 مئی کا ہوا بنا کے کہ کوئی ملک کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ حملہ ہو گیا ہے، اور ثبوت آپ کے پاس یہ ہے کہ 9 مئی یا پہلے کی جو سازش
اور کہا گیا کہ بھائی یہ جو سازش اور یہ اعانت اور اس طرح کا ملا کے بندوں کو آپ جو رکھ رہے ہیں یہ تو مناسب نہیں ہے. تو پھر پولیس کو پتلی گلی سے نکلنا پڑا ہے پراسیکیوٹر کو. انہوں نے کہا جی ہم اس پہ دیکھ لیتے ہیں, کر لیتے ہیں. اب یہ اس وقت جو ہے صورتحال ہے, یہی اصل مقدمات ہیں. چند لوگ جو اندر گئے ان کے کیسز کو چھوڑ کے باقی سب کے ساتھ یہی اعانت کی, سازش کی, انہوں نے میٹنگ کی, انہوں نے تیار کیا, انہوں نے یہ, کوئی اس کا نہ وہ پولیس افسر سن رہا تھا, پولیس کا اہلکار سن رہا تھا, سارا اس کے اندر یہی ہے. لیکن آپ دیکھیے یحییٰ آفریدی اور ان لوگوں کو داد دیجئے, ان کو یہ سب پتا ہے لیکن یہ ریلیف نہیں دے رہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کوئی یہ کر رہے ہیں. تو یہ سارے 26ویں آئینی ترمیم والے جو جج ہیں یہ اس وقت پورے نظام انصاف جو ہے اس کو اپنی مٹھی میں کیے ہوئے ہیں, اور ان کی مٹھی کہیں اور پوری مٹھی اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہے. یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے. اچھا, دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری ہوں, شیر افضل مروت ہوں, چند اور لوگ, فیصل واڈا ہوں, اپنا منیب فاروق ہوں, یا اس طرح راوی ہو, باقی سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بھائی یعنی جاوید چودھری, سہیل وڑیچ, انصار عباسی, کڑچھے چمچے جتنے اس طرح کے یا کچھ جینون لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عمران خان کی جو رہائی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا, تحریک انصاف کے اوورسیز پاکستانی, ان کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے تاکہ معاملات بہتر ہوں, حالات بہتر ہوں, اسٹیبلشمنٹ کو فیس سیونگ ملے, تاکہ ان کے بارے میں یہ تاثر بھی نہ جائے کہ وہ ہار انہوں نے مانی ہے, سرنڈر کیا ہے, یہی جائے کہ وہ بڑے طاقتور ہیں لیکن انہوں نے پھر ملک کی خاطر یہ کر دیا ہے. اب پچھلے 2-3 ہفتوں سے, 1 مہینے سے تقریباً یہی کام ہو رہا ہے پریکٹیکلی. لیکن اب جو اس وقت فواد چودھری ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ زیادہ تر جو شیر افضل مروت ہیں, وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ یوٹیوبر جو ہے وہ عمران ریاض اتنے پیسے کما گیا ہے, $1,68,000 اس کے بن رہے ہیں 1 مہینے کے, اور یہ جو یہاں پہ شہباز گل ہے اس کے اتنے بن رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ بڑے ملک کے خلاف ہیں, تحریک انصاف کے لوگ سمجھیں یہ بیانیاں بنا رہے ہیں. شیر افضل مروت نے کہا کہ میں شیر افضل مروت آج ایک عام حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پیارے پی ٹی آئی کارکنان, مئی 2023 کے بعد عمران خان کی گرفتاری نے ہم سب کو امتحان میں ڈال دیا. ہم نے قربانیاں دی, سڑکوں پر نکلے, جیلیں بھری, لیکن کچھ لوگ خصوصاً شہباز گل, عمران ریاض نے اس جدوجہد کو کاروبار بنا دیا. یوٹیوب پر لاکھوں ڈالر کماتے ہیں. ہماری تحریک اور عمران خان کی قید کو بیچ کر یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل تقریباً $98,000 ماہانہ اور عمران ریاض $1,68,000 جو ڈالر ماہانہ کما رہے ہیں, اور یہ آمدنی ہماری سادگی, ہمارے جذبات اور ان کے جھوٹے بیانیوں کے نتیجے میں ہے. تو شہباز گل نے پارٹی سیاست کے بجائے یوٹیوب کو چنا, اور عمران ریاض افواہوں اور غیر آلود بیانیے سے کارکنوں کے جذبات کو بھڑکاتا ہے, اور ساری بات انہوں نے یہ کی کہ ان کو چھوڑنا ہوگا, یہ کرنا ہوگا. اب یہ بات دیکھیں نا, اب یہ دونوں بندوں کو جن کی یہ بات کر رہے ہیں, کیا اتنی قربانی شیر افضل مروت نے دی ہے؟ ٹھیک ہے, لوگ وہ نکلا اس وقت, اس کو فیسیلیٹیشن ملی, ایک بہادر کے طور پر وہ آیا, لیکن تحریک انصاف کو اس کا فائدہ بھی ہوا الیکشن کے اندر, خوف کے بت ٹوٹے یقیناً. لیکن بہرحال اب دیکھیں شہباز گل جو ہے وہ اس کو جس طرح گرفتار کیا گیا, جس طرح اس کو ٹارچر کیا گیا, جس طرح اس کے ساتھ مظالم ڈھائے گئے, کیا شیر افضل مروت نے اس طرح مظالم ڈھائے؟ اس کے بعد وہ بیرون ملک پہنچنے میں کامیاب ہوا. پھر جو ہے وہ عمران ریاض, اس کو جس طرح 4 مہینے پابند سلاسل رکھا گیا, 2-3 بار اٹھایا گیا, کیا اس طرح کی قربانی کسی کی ہے بھائی؟ اور پھر ایک سوال اور بھی ہے, چلیں شہباز گل باہر گیا اور اس نے سمجھا کہ بھئی یہ معاملات تو خراب ہو رہے ہیں, تو وہ یوٹیوب پے کرتا ہے, لیکن وہ بات کرتا ہے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایجنڈا ناکام ہو رہا ہے, سارا یہ بات اب ہو رہی ہے. تو بھئی جو عمران ریاض ہے اس کے ویوز آج آپ چیک کر لیں, اور جب 9 مئی نہیں ہوا تھا یا جب اس کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کی اس کے ویوز چیک کر لیں. وہ پہلے 1 ملین پہ ویڈیو جا رہی تھی, آج 500,000 پہ ویڈیو جا رہی ہے, چونکہ فائر وال اور دیگر ایشوز ہیں. اس وقت کچھ ڈائریکٹ اس کو انفارمیشن زیادہ ملتی تھی, آج کم ملتی ہے. تو اگر پریکٹیکلی دیکھیں آپ, تو آج عمران ریاض کی ویڈیوز کم چل رہی ہیں بنسبت پہلے. تو یہ آپ کا بیان درست نہیں ہے کہ اب وہ اس کی بنیاد پہ وہ زیادہ کما رہے ہیں. بھئی اب ان کی انکم کم ہوئی ہے, ان کی ویڈیوز کم دیکھی جا رہی ہیں, باقی منتھ تو منتھ جو ہے انکم اوپر نیچے ہوتی ہے. تو سب کو اسی طرح کہہ دینا کہ ڈالر کے لیے کر رہے ہیں, ڈالر آتے ضرور ہیں, لیکن بھئی آپ یہ بتائیے, پیپلز پارٹی نون لیگ کی تو بات بھی کر سکتے ہیں, حمایت کے اندر شاید زیادہ ڈالر مل رہے ہوں.
لیکن نہیں، لوگ ضمیر پہ بات کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب، یہ صرف ڈالروں والی بات آپ مت کیا کریں، یہ آفرز ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال آپ سوشل میڈیا پر ان کے ساتھ جو کمنٹ ہے اس میں اب آپ دیکھیں، اب نون لیگ پیپلز پارٹی دوسروں سے ہنس کے ملتے ہیں، ادھر آپ روز کوئی نہ کوئی بحث چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس وجہ سے آپ کا معاملہ جو ہے وہ مشکوک کہتے ہیں۔ باقی آپ جس طریقے سے ایک بہادری کی جنگ لڑ رہے تھے، اگر آپس میں تحریک انصاف کے اندر لڑائی اور ان معاملات کو نہ اٹھاتے تو یقیناً آپ ایک اچھے جو ہے نا پرومیننٹ شخص کے طور پر جو ہے وہ ابھرے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔